सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जितने भी लोग दीनदार हैं या दीन को स्टडी कर रहे हैं या दीन पर गामजन हैं या शामिल हुए नए, मोस्टली इन मेजॉरिटी मेरा तजुर्बा है कि लोग पूछते हैं कि जी हम क्या पढ़ें। बड़ा आम कॉमन सा ये सवाल है। बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर तबके की बात नहीं कर रहा कि भाई कोई नॉन मुस्लिम था तो मुसलमान हो गया तो वो पूछ रहा है, नहीं नहीं भाई, किसी का शेख कोई नहीं था, वो हल्के में शामिल हुआ, बैत इख्तियार की तो पूछ रहा है, नहीं भाई मैं सिर्फ उसकी भी बात नहीं कर रहा। मोस्टली एंड मेजॉरिटी हर दूसरा शख्स ये चाहता है कि उसे कोई ना कोई सबक मिल जाए, कोई ना कोई तस्बीह मिल जाए, कोई विरद, कोई वजीफा, कोई औराद, कोई सबक मिल जाए जो वो पढ़ा करे। भाई हम किसी इलामा या किसी पीर साहब या किसी मौलवी साहब से ही क्यों पूछें, हम कुरान से पूछते हैं, कुरान से ढूंढते हैं, अल्लाह से पूछते हैं, अल्लाह से जानना चाहते हैं कि या रब्बुल इज़्ज़त हमारी रहनुमाई फरमा। हम चाहते हैं कि हम कुछ पढ़ें, तो क्या पढ़ें? जरा गौर कीजिए, क्या पढ़ें? या रब्बुल इज़्ज़त रहनुमाई फरमा। कुरान में जहां बहुत सारी कमांड्स हैं, बहुत सारी बातें हैं सीखने वाली, समझने वाली, पढ़ने वाली, विर्द और वजीफे की तरह करने वाली, वहां कुछ चीजों पर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा जोर देकर फरमाया है। सबसे पहली बात, कमो पेश 700 टाइम, बल्कि इससे भी ज्यादा, अल्लाह फरमाता है नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, मेरी बारगाह में क़याम और रुकू और सजदे करने वालों के साथ शामिल हो जाओ, मेरे आगे झुकने वालों के साथ झुका करो, नमाज पढ़ो। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई सारे औरादो वज़ाइफ, तस्बीहात सब एक तरफ, अल्लाह फरमा रहा है मोर देन 700 टाइम नमाज पढ़ो। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले जो चीज पढ़ने वाली है वो है नमाज। क्या हम नमाज पढ़ते हैं? अल्लाह फरमा रहा है नमाज कायम करो, क्या हमने नमाज कायम कर ली है? अगर नहीं की तो पढ़ें, नमाज कायम करें, शुरू करें। क्या इंतजार कर रहे हैं आप? नमाज कायम करें, नमाज पढ़ें। फिर एक जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मैं और मेरे फरिश्ते हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम भेजा करो। यानी क्लियरली सबक आ गया कि भाई दुरूद पढ़ा करो। लिहाजा कोई शक्को शुबे वाली बात ही नहीं है, कोई तफर्रके वाली, कोई मसलक, कोई अकीदे वाली बात ही नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है कि मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ा करो, तुम भी दुरूद और सलाम भेजा करो। लिहाजा
پڑھیں درود، جو بھی درود آپ کو آتا ہے وہ پڑھا کریں. اور اگر کہیں پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے تو بھائی جو نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں وہی پڑھ لیا کریں. اب قرآن سے ہم یہ جان رہے ہیں، قرآن سے یہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا پڑھا کریں. بھئی نماز پڑھو، درود پاک پڑھو. کتنا پڑھیں جی؟ بھئی جتنا تمہارا دل کرتا ہے پڑھو. نمازیں کتنی پڑھیں جی؟ نمازیں 5 فرض ہیں، باقی اس کے علاوہ 2 اضافی نمازیں ہیں، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں وہ بھی پڑھیں. پھر نوافل ہیں بہت سارے مختلف اوقات میں، تہجد کے بھی ہیں، توبہ استغفار کے بھی ہیں، شکرانے کے بھی ہیں، توابین کے بھی ہیں. پھر بہت سارے نوافل ہیں، نفلی عبادت کریں، قیام رکوع سجدوں میں درود پاک پڑھیں. بہت سارے درود پاک ہیں، جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھیں، نہیں تو جو نماز والا درود ہے درود ابراہیمی وہ پڑھیں. اچھا جی اور بھی کچھ بتائیں، اور کیا پڑھیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن پڑھو، ٹھہر کر پڑھو اس کو. تو قرآن پڑھیں. نہیں مجھے تو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، تو بھئی سیکھیں. ہم جب پیدا ہوئے کیا ہم ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، کوئی ڈرائیور تھے؟ سیکھا نا ہم نے. تو قرآن کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ سیکھیں قرآن سیکھنے کے لیے کوئی ساری زندگی تو درکار نہیں ہے. بھئی کسی بھی ٹیچر سے، کسی بھی مولوی صاحب سے، کسی بھی قاری سے ڈیلی آپ اگر 1 گھنٹہ بھی پڑھ لیں تو آپ دیکھیں 2-3 مہینے کے بعد آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن آ رہا ہوگا. آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے، آپ انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوں گے، بہت اچھے طریقے سے روانگی سے چل نکلیں گے آپ. تو قرآن پڑھیں. اچھا جی اور بھی کچھ بتائیں؟ ہاں اور اللہ فرماتا ہے میرا ذکر کرو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. ہر وقت اپنے رب کا نام پکارو، ذکر کریں. آپ کی زبان اور آپ کا دل اللہ کے ذکر سے تر رہے تو ذکر کریں. اب یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی اور جو قرآن میں موجود ہیں، جو ہمارے مشائخ، اساتذہ، علماء، ٹیچر، والدین ہمیں بتاتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں. اور بہت سارے علماء سے ہم نے ان پر بیان بھی سنا ہوا. لیکن آج کی تعلیمات میں ہم نے ذرا یہ چاروں چیزیں ذرا منفرد کر کے، علیحدہ کر کے صرف اور صرف پڑھنے کی حد تک ایک تعلیمات کی شکل میں بتا رہے ہیں کہ بھئی نماز پڑھو، درود پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کرو. اگر کوئی شخص، آپ اور میں، اگر صرف یہ 4 چیزیں ہی ہم اپنا لیں تو یقین کریں کامیابی گارنٹی ہے. یقیناً کامیاب ہوں گے آپ، یقیناً. ایک تو آپ نے حکم ربی، اللہ کا حکم بجا لایا، یعنی اللہ کے حکم کا، اس کے فرمان کو مانا اور اس کے حکم کو آپ بجا لائے. دوسرا آپ اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں. تیسرا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، اس کی پریکٹس کر رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟ علم، خزانہ، وزڈم آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں اترنا شروع ہو جائے گا. ذکر، اللہ کی پکار، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کے نام مبارک کا ورد، ہر وقت اس کا ذکر، اللہ
اللہ اللہ اللہ، زبان اور دل ہر وقت اس کے ذکر میں تر رہا، تو بھائی آپ تو یقیناً مستجاب الدعوات ہوں گے، آپ تو بڑے اعلیٰ لیول کے مومنوں میں، ولیوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ بہت ساری تسبیحات، بہت سارے معمولات، بہت سارے اوراد، بہت سارے ذکر اذکار، مختلف آئمہ سے، مختلف اولیاء اللہ سے، بلکہ آئمہ اور اولیاء اللہ کی بعد میں بات کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کی شکل میں ہم تک پہنچے، بہت سارے وظائف، بہت سارے اوراد کہ بھی یہ پڑھا کریں، یہ پڑھا کریں، یہ پڑھا کریں، سبھی اچھے ہیں، سبھی بہت اچھے ہیں، لیکن یہ جو 4 چیزوں کا میں نے ذکر کیا، یہ میں نے نہیں کیا، یہ میں نے تو صرف آپ کو یاد دہانی کرائی ہے، آپ پہلے ہی جانتے ہیں، کوئی ایسی میں نے کوئی انوکھی بات نہیں کر دی کہ جو پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا اب میں بتا رہا ہوں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں تو خود اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ تصور کرتا ہوں، طفل مکتب سمجھتا ہوں، بس سبق سنا رہا ہوں اپنا کہ ہاں مجھے یاد ہے، مجھے اپنا سبق یاد ہے، آپ بھی یاد کر لیں، نماز قائم کریں، اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کا ذکر کیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ سارے کام کرنے کے لیے جو بنیادی پرنسپل ہے وہ 2 ہیں، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، پاک صاف رہنا ہے، یہ پاکیزگی یا صفائی استنجے یا طہارت کی نہیں میں کہہ رہا، یا پاکیزگی صفائی غسل کی یا وضو کی نہیں میں کہہ رہا، یہ پاکیزگی اور پرہیزگاری ہر چیز کی ہے، ہر چیز کی، آپ کے مال کی، آپ کے رزق کی، آپ کی نگاہ کی، آپ کی نیت و اخلاص کی، آپ کی لین دین کی، کمٹمنٹس کی، وعدے اور عہد کی، نگاہ کی، دل کی، عمل کی، ہر چیز کی ہے، ہر چیز کی تقوی پرہیزگاری اختیار کرنی ہے کہ آپ کا ظاہر و باطن پاک ہو جائے، آپ کا قلوب و اذہان پاکیزہ و منزہ ہو جائے، صاف ستھرا اجلا ہے جی۔ اور پھر دوسری بات، آپ کے اخلاص اچھے ہو جائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، بڑے اچھے عزت دار لوگ ہیں، میں کسی خاص جماعت کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا، میں ان جنرل بات کر رہا ہوں، بھئی اچھا کاروباری آدمی ہے، بڑا ہی کامیاب ہے، لیکن اس کے اخلاص اچھے نہیں ہیں، اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کی گفتار اچھی نہیں ہے، بھئی بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، قابل آدمی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اخلاص اچھے نہیں ہیں۔ چلو سارے نہیں تو تھوڑے ایسے کہہ لیں، بھئی وہ ساری دنیا کے ساتھ بڑے اخلاص سے بات کرتا ہے، لیکن اپنی ہی فیملی میں بیوی بچوں سے تلخ کلامی میں بات کرتا ہے، سخت بات کرتا ہے۔ اچھا بیوی بچوں سے نہیں کرتا، یار بڑا سویٹ اینڈ کائنڈ ہے، تو پھر اپنے ملازمین، اپنے ماتحت جو ہیں ان سے کہیں نہ کہیں سخت مزاجی سے بات کرتا ہے۔ تو اخلاق اچھے کریں، آپ نے اخلاص اچھے کریں، نیت و اخلاص اچھے کریں، گفتار و کردار اچھا کریں، ارادے اچھے کر لیں، سوچیں پاکیزہ و اچھی کر لیں۔ یہ نماز پڑھنے والا بندہ اگر پاکیزگی اور پرہیزگاری، تقوی پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہے اور اخلاص اچھے کر رہا ہے، تو اس کی نماز سونا ہے، اس کی نماز جیسی کسی کی نماز ہی نہیں ہے، ایسے کہہ لیں عوام الناس میں۔ اور اگر کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے حضور پر،
اور اس کی تقوی پرہیزگاری بڑی اعلیٰ ہے، اس کی اخلاص اس کے بہت اچھے ہیں، تو آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق وہ جنت میں میری قربت میں ہوگا، میرا ہمسایہ ہوگا، میرے قریب ہوگا، کیوں؟ اس کے اخلاص اچھے ہیں۔ یعنی اس کا درود پاک پڑھنا کتنا افضل ہوگا جس کے اخلاص اچھے ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں، اخلاص اچھے ہیں، تو سوچیں قرآن کی تلاوت اس کی زبان میں کیا اثر، کیا مٹھاس اور کیا اس کے قلوب و اذہان میں وزڈم پیدا فرما دے گا قرآن۔ نو ڈاؤٹ کہ فیض و برکات کے چشمے پھوٹے اس کے سینے سے، جس کے پاکیزگی اور پرہیزگاری، تقوی پرہیزگاری جس نے اختیار کی، اس کے اخلاص اچھے۔ اور پھر اسی طرح اگر کوئی ذکر کرنے والا ہے، ذاکر ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وضو بنا کے رکھتا ہے، پاکیزگی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس کے اخلاص بھی اچھے ہیں، کیا عالم ہوگا اس ذاکر کا؟ اس کی زبان اور دل اللہ کے ذکر میں تر رہتے ہوں گے، اللہ کتنا پسند فرمائے گا اس شخص کو۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں قائم نہیں ہیں، یہ دونوں چیزیں جو میں نے بعد میں بتائی، تقوی پرہیزگاری اور اخلاص، تو ساری چیزیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ میں تقوی پرہیزگاری میں نے اختیار نہیں کی، میرا وضو ہی کامل نہیں ہے، تو بتائیں نماز ہوگی؟ میرا وضو ہی کامل نہیں ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، میرا وضو ہی کامل نہیں ہے، میرا غسل کامل نہیں ہے، میں جناب درود پاک پڑھ رہا ہوں یا قرآن پڑھ رہا ہوں، خطرے میں پڑ جائے گی عبادت۔ لہٰذا پاکیزگی پرہیزگاری اختیار کرنا بہت ضروری ہے، آپ کے نصف ایمان ہے آپ کا کہ آپ پاکیزگی پرہیزگاری، تقوی پرہیزگاری اختیار کریں، کامل وضو بنائیں، ان کے جو فرض ہیں، ان کے جو واجبات ہیں، جو سنتیں ہیں، وہ لرن کریں کسی اچھے استاد سے، کسی قابل دانا آدمی سے، کہ جی وضو مجھے آتا ہے، پلیز ذرا آپ دیکھ لیں کیا میں صحیح وضو کرتا ہوں، وضو کے فرائض مجھے پتہ ہیں، لیکن آپ ذرا ملاحظہ فرما لیں، چلے میری اصلاح ہو جائے گی، میں نے بچپن میں سیکھے تھے یا جوانی میں سیکھے تھے، اب بزرگی کے میں بھول تو نہیں گیا، کچھ غلطی تو نہیں کر رہا میں۔ غسل کے، وضو کے، استنجے کے، طہارت کے، پاکیزگی کے جو بھی اچھے پرنسپلز ہیں وہ سب کے سب لرن کریں، تاکہ آپ کی تھوڑی سی عبادت بھی کامل ہو جائے۔ زیادہ عبادت کی لیکن تقوی پرہیزگاری میں یا پاکیزگی میں کہیں کمی آ گئی تو خطرے میں پڑ جائے۔ اس لیے یہ آخری جو دو چیزیں ہیں، یہ آپ کی پہلے والی چار جو عمل ہیں ان کو قوی بنا دیں، اخلاص اچھے کریں۔ بھئی میں عبادت تو بہت کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن اپنے ملازمین سے، ماتحت سے، یا جو میرے انڈر ہیں، یا جو میرے کیا کہنا چاہیے میری ثوابدید میں ہیں، میں ان سے بد کلامی میں، گالی گلوچ میں بات کرتا ہوں، زیادتی کر کے بات کرتا ہوں، حق تلفی کر کے بات کرتا ہوں، کسی کا حق مارتے ہوئے بھی دریغ نہیں کرتا، تو کیا ہوگا؟ کسی کی دل آزاری کرتے ہوئے بھی میں دریغ نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ ساری کی ساری باتیں خطرے میں پڑ جائیں گی، سارے نیک عمل خطرے میں پڑ جائیں گے۔ نہیں جی نہیں، وہ بڑے کامل تھے، میں نے بڑے اچھے طریقے سے ادا کیا، فیر انف، نیکیاں اور ثواب وہ لے جائیں گے جس کا حق مارا ہوگا، جس کی غیبت کی ہوگی، جس کا دل توڑا ہوگا۔ آپ نے تو کی محنت، کمائی بھی کی، پر نافع نہیں ہوئی، کام نہیں آئی، خطرے میں پڑ گئی۔
تو اس لیے اللہ کے فرمان علی شان کے مطابق نماز قائم کریں، درود پاک پڑھا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں اور اللہ کا ذکر کیا کریں۔ ذکر میری رائے اور مشورہ یہ ہے کہ خفی اور قلبی کیا کریں، کسی کو خبر ہی نہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اندر ہی اندر دل ہی دل میں اللہ اللہ اللہ، دل کی تصوری زبان سے اللہ 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 پکارا کریں، دل کی تصور، یہ ظاہرہ زبان سے، دل کی تصوری زبان سے اللہ اللہ پکارا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کا کرم فلڈ کی شکل میں، ایک فیضان کے سمندر کی شکل میں آپ پر اترے گا۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اس کے علاوہ بہت ساری تسبیحات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا، بہت سارا علم ہے، خزانہ ہے، قرآن بھرا ہوا ہے اس خزانے سے، احادیث میں اتنا کچھ بتایا ہوا ہے پڑھنے کے لیے، مشائخ اور اساتذہ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہوا، جتنا آپ چاہیں اتنا آپ مراد و وظائف کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کامل شیخ سے، کسی استاد سے پڑھ کر پھر آپ وہ ورد اور وظیفے اور تسبیحاں کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کا فائدہ زیادہ ہے۔ میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا تھا، وہ کسی نے مجھے واٹس ایپ کلپ بھیجا تھا، اس میں تھا، یا نہیں وہ میں اپنے ٹائم کی بات کرتا ہوں، ہمارے بچپن میں نا وہ چھوٹی چھوٹی ایک جنتریاں ہوتی تھیں، کتابیں، رسالے چھپتے تھے ویکلی منتھلی، تو اس میں بھی پھر بہت سارے سبق لکھے ہوتے تھے، تو بغیر اجازت کے کوئی بھی سبق پڑھنا میری رائے ہے کہ وہ مناسب نہیں۔ باقی اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو ہر وقت، بلکہ کہوں گا ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب ذوالجلال مالک القدوس، اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری مخلوق ہیں، تو اس شان کے لائق ہے کہ تیرا ذکر کیا جائے، ساری بلندیاں تیرے لیے ہیں، عبادتیں تیرے لیے ہیں، پاکیزگیاں تیرے لیے ہیں، سب دعائیں تیری بارگاہ میں ہیں، اللہ سب التجائیں تیری بارگاہ میں ہیں۔ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، اللہ ہماری جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری قبر بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے۔ یا اللہ جتنی بھی زندگی ہے تیری بارگاہ میں قیام و رکوع اور سجدے کرتے گزرے، ایسا کرم عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، اچھی صحت عطا فرما۔ اللہ ہر قسم کی دکھ تکلیفوں بیماریوں بلاؤں سے ہمیں بچانا۔ اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو پاکیزہ کر دے، پاک صاف کر دے۔ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں درود پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو روزانہ معمول کی شکل میں تلاوت کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں ہمارے اخلاص اچھے فرما دے، ہمارے گفتار و کردار اچھے فرما دے، اللہ ہماری نیتیں، ارادے، سوچیں اچھی فرما دے۔ تیرے کرم سے ممکن ہے اللہ، ہم تو بڑے کمزور ہیں، سب توفیقیں تیرے پاس ہیں، تیری بارگاہ سے مانگ رہے ہیں، تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں،
अल्लाह हमारी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा, हमारी इल्तिजाओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा, हमारी तौबाह को सच्ची करके कबूल फरमा। अल्लाह अपनी बारगाह से हमें शिफा अता फरमा। हमारे ज़ाहिर व बातिन में जो भी दुख, तकलीफ़ें, बीमारियां, मुसीबतें, बलाएं, परेशानियां हैं, अपनी शान करीमी से दूर फरमा दे। अल्लाह जो ज़िल्लत व ख्वारी, रिसवाई और परेशानी, या अल्लाह जो अज़ियतें, जो बंदिशें, जो आज़माइशें, जो सख्तियाँ, जो सज़ाएं हैं, अल्लाह अपने महबूब के सदके वसीले से माफ़ फरमा दे। अल्लाह तुझे तेरे प्यारे नबी का वास्ता है, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। हम तौबाह करते हैं, सच्ची करके कबूल फरमा। अल्लाह ये जो हमारे बिगड़े हुए हालात और मामलात हैं, यकीनन हमारी गलतियों की, हमारी हमारे गुनाहों की वजह से हैं, हमारी कजरवियों की वजह से हैं। अल्लाह माफ़ फरमा दे। तौबाह करते हैं, रजू करते हैं, मुआफ़ फरमा दे। तेरे महबूब का वसीला पेश करते हैं, अल्लाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारी तौबाह कबूल फरमा, लग़्ज़िशें माफ़ फरमा, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। हमारे आबा व अजदाद के, हमारी औलादों नस्लों के सबके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। कुल उम्मत मुसलमा के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, ख़ुसूसन उम्मत मुसलमा के लिए और बिलअमूम पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए अल्लाह खैर मांगते हैं, खैर अता फरमा दे। या अल्लाह ये जो पूरी दुनिया में अफरा तफरी फैली हुई है, इज़्तिराब और तज़ब्ज़ुब फैला हुआ है, ये जो वहशत अनारगी फैली हुई है, अल्लाह इसको ठंडा फरमा दे। अल्लाह रहम वाला मामला फरमा दे। ये जो लोगों ने अपने सियासी निज़ाम चलाने के लिए, ये जो लोगों ने अपने मजहबी इक़्तिदार चलाने के लिए जो लोगों में फसाद और फितना फैला रखा है, अल्लाह इसको ठंडा फरमा दे। अल्लाह इसको ठंडा फरमा दे। बिलखुसूस उम्मत मुसलमा की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे, यूनिटी अता फरमा दे। या अल्लाह जहां कहीं भी मुसलमान आबाद हैं, अमेरिका, कनाडा, जापान, यूरोप, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, एशिया, जहां कहीं भी मुसलमान भी आबाद हैं, अल्लाह सबको खुशहाली अता फरमा दे, सबको आबाद और शाद फरमा दे, सबके माल की, जान की, औलाद की, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम तुझसे हर शर की तुझसे पनाह मांगते हैं। शैतान के शर से हमें बचाना, नफ्स की चालबाजियों से हमें बचाना। अल्लाह हमें अपनी अमान और पनाह अता फरमाना, अपनी कुबा अता फरमाना। या अल्लाह तेरा और तेरे महबूब का सहारा अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी की तरफ ले जाए, ऐसा करम अता फरमा। अल्लाह हम तुझ पर भरोसा करते हैं, तुझ पर तवक्कल करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। बेशक तू अर्श अजीम का मालिक है, तू उस बड़े दिन का मालिक है, तू खलकत करने वाला है, तू खैरुर राज़िकीन है। अल्लाह हम सब पर अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा। या अल्लाह जो भी आज तक खैर और भलाई की बातें की, सबको कामयाबी अता फरमा, सबके लिए बेहतरी पैदा फरमा दे। जो आड़ी टेढ़ी बात को मुंह से निकल गई हो, कोई कजरवी वाली बात मुंह से निकल गई हो, जो नाजेबा बात, बेअदबी वाली बात मुंह से निकल गई हो, अल्लाह हम रजू करते हैं, तौबाह करते हैं, कबूल फरमा ले। हमारा रजू करना कबूल फरमा ले, हमारी तौबा इस्तग़फ़ार करना कबूल फरमा। हमारे आबा व अजदाद पर, हम पर, हमारी औलाद व नस्लों पर रहम फरमा। जितने भी सामाईन और नाजरीन हैं जो हर हफ्ते हमारे साथ महफिल में शामिल होते हैं, जो कभी कभार शामिल होते हैं, जो शामिल हुए थे फिर नहीं आए, या अल्लाह उनके लिए भी हम दुआ गो हैं। हम सब पर अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा। हम सब के माल में, जान में, औलाद में, इल्म में, अमल में, उम्र में, सेहत में बरकतें अता फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। जो मकरूज हैं उन्हें कर्जों से खलासी अता फरमा। जो बेरोजगार हैं अल्लाह अपने खजाना गैब से हलाल और तैयब रिज़्क़ के बेहतरीन मौक़े अता फरमा। अल्लाह जिनके काम कारोबार हैं परेशान हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत और वसअत अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और साले औलादें अता फरमा। और जो अपनी औलादों की वजह से परेशान है, अल्लाह उनकी औलादों को हदायत वाला कर दे। हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। हमारी औलादों को
ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری اولادوں کو دین کے سپاہی بنا دے، دین کے سالار بنا دے، دین کے خدمت گزار بنا دے۔ اللہ ہم سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما۔ جو لائیو ہمارے ساتھ شامل ہیں آمین کہہ رہے ہیں، ان کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے۔ جو بعد میں ریکارڈنگ کی شکل میں بھی سنیں گے، اللہ ان پر بھی اپنا لطف و کرم عطا فرما۔ جو جس نیت و اخلاص سے آیا ہے، جو بھی اس کی حاجت ہے، اللہ اپنے محبوب کے وسیلہ سے پوری فرما دے۔ ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما۔ جو حیات ہیں انہیں زندگی، تندرستی، بلند درجہ عطا فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ قبر کی، حشر کی منزلیں آسان فرما۔ بلند رتبہ، بلند درجہ، بلند مقام عطا فرما۔ الہی انت مقصودنا وردا کا مطلوبنا، آتینا محبت ذاتک و معرفت صفاتک۔ آمین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ ایک پیس آف ایڈوائس آج کی اس تعلیمات کے حوالے سے، جب بھی آمین کہا جا رہا ہو، دعا ہو رہی ہو اور آپ اس میں شامل ہوں، تو کوشش کریں لب ہلا کر زبان سے آمین کہا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت بلند آواز میں کہا جائے، اور نہ ہی ضروری ہے کہ آپ وسپر کریں، صرف منہ ہی منہ میں پڑھیں۔ ریزنیبل والیوم کے ساتھ آپ آمین کہا کریں۔ جو لوگ آمین کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پورا پورا پھر حصہ عطا فرماتے ہیں۔ وہ دعا چاہے آپ کے شیخ مانگ رہے ہوں، وہ دعا آپ کے والدین مانگ رہے ہوں، وہ دعا کوئی عالم دین مانگ رہا ہو، کوئی اساتذہ میں سے مانگ رہا ہو، یا بے شک آپ کی فیملی ممبرس میں چاہے کوئی غیر ہی ہو، وہ بھی مانگ رہا ہو، اور اگر آپ شامل ہیں تو آمین کہا کریں۔ آمین کہنے سے دعا میں سے پورا پورا حصہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔